अस्सलाम वालेकुम सामीन। पावर पॉलिटिक्स के साथ मैं हूं फ़िदा हुसैन। पावर 99 से ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं। इस प्रोग्राम में आप जानते हैं कि हम वैसे तो नेशनल पॉलिटिक्स को, कौमी जो सियासत है उस पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आजकल चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में जो इंतखाबात हैं उसके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे पास स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं अली अहमद जान साहब। कालमिस्ट हैं आप, मुख्तलिफ वेबसाइट के लिए लिखते हैं, गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल और मुल्की सूरत हाल पर लिखते रहते हैं। इनके साथ आमिर हुसैन साहब भी कालमिस्ट हैं, दी न्यूज़ अखबार के साथ, जो उनकी हफ्तावार कालम लिखते हैं। रोज़ जुमे के रोज़ इनका कालम शाये होता है। ये भी मुल्की मामलात पर, मुख्तलिफ उमूर पर लिखते रहते हैं। तो अभी चूँकि गिलगित, हमने आपको पहले बता दिया कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से हम बात करेंगे, और गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात है वो, उसका जो असर है, उसका कौमी सियासत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से पहले आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो तीनों वफाकी जमात की बड़ी जमातों के नुमाइंदों ने वहाँ पर टॉप लीडरशिप थी, उन्होंने वहाँ पे जाके कैंपेन की, बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की। उन्होंने, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा वहाँ गई, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वहाँ गए, अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ गए, मुराद सईद साहब वहाँ गए। इसी तरीके से जो सईद गनी जो सिंध के वज़ीर तालीम हैं वो वहाँ गए। ये अलग बहस कि उनका जो वहाँ पे जाना कानूनी था गैर कानूनी था, उस क़त्ए नज़र इसके कि उन सब ने ऐसी कैंपेन चलाई, मुहिम चलाई, वहाँ के लोगों को गरमा दिया, लोगों ने जोश व खरूश उनके मुहिमों में हिस्सा लिया। अब जब इंतखाबात हुए हैं तो इस वक्त के, अब तक के जो नताइज हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 नशिस्तों के साथ आगे है। इसके बाद आज़ाद उम्मीदवारों के आज़ाद उम्मीदवार 7 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी इसमें नशिस्तें हासिल की हैं। इसी तरीके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में अब तक 4 नशिस्तें हैं, उसमें से एक तो मुतनाज़ा है जमील अहमद साहब की सीट के हवाले से, लेकिन 3 तो कन्फर्म सीटें हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 2 सीटें रह गई। तो इन सारी मजमूई जो सूरत हाल है, और दूसरी तरफ यहाँ जो कौमी सियासत का जो दहारा है, जिसमें PDM का भी मुतहरिक थी, जो अपोजिशन की जो अलाइंस जमातें थीं, उसका क्या बनेगा। तो इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है अपने मेहमानों का तारुफ आपको करा दिया। अली अहमद जान साहब, आपसे शुरू करते हैं कि क्या देखा, किस नतीजे पर पहुँचे कि इतनी गहमा गहमी के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक कोई सादा अक्सरियत में नज़र नहीं आ रही। हाँ, ये जो इलेक्शन के नताइज हैं ये मुतवक्को थे। जो सर्वेस भी हुए थे तो ग़ालिबन इसी तरफ इशारा कर रहे थे, और ऐसा होना मुतवक्को था। लेकिन जो अनयूजुअल बात हुई है वो ये जी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने अपने अदवार हुकूमत में सादा अक्सरियत से ज़्यादा हासिल की थी नशस्तें। तहरीक इंसाफ ऐसा नहीं कर सकी है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जो आज़ाद लोग जीते हैं उनमें भी बेशतर वो लोग हैं जिनको तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं मिला, जी जिनके ऊपर बताया जाता है कि तहरीक इंसाफ की टिकट देने वाली क़यादत ने जो फ़ैसला किया, मुकामी सरकारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रिपोर्ट पे ज़्यादा रिलाई किया और अपने कारकुनों को उन्होंने टिकट नहीं दिया जो अब आज़ाद जीते हैं। जिस तरह नगर से जावेद मनवा है, और इसी तरह 1-2 लोग और के बताया जाता है कि वो तहरीक इंसाफ के लोग हैं। तो जी सादा अक्सरियत उनको मिल जाएगी। तो दूसरी जी तरफ लोग आजकल मजाक में एक बात कहते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार इतने ज़्यादा जीते हैं कि अब उनको हुकूमत बनाने की दावत दी जानी चाहिए कि कोई पार्टी उनके साथ शामिल हो जी जाए और एक आज़ाद हुकूमत बने। जी तो वो तो एक खैर मजाक की बात है। तो जो 7 उम्मीदवार आज़ाद जीते हैं उनमें से नवाज़ खान नाजी तो अपनी पार्टी की का कायद है, लेकिन गालिबन उनकी पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं है। जो लोग हैं वो गुमान ये है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ जाएंगे और हुकूमत बनाएंगे। जी। तो इसका मजमूई नतीजा आपके सामने, इसको तज्जिया कैसे करते हैं कि इसका आप मुल्की सियासत पर इसका क्या देखिए, असरात ये मुरतब करने कहने वाला। वालों की इंतहाई में इससे पहले दिन से इतफाक़ नहीं करता हूँ कि इसका मुल्क की जो बयानिया है कि वोट को इज़्ज़त देने वाला मरियम का और या धांधली वाला,
اس کے ساتھ تعلق اس لیے نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کا اپنا ووٹ پاکستان کی سیاست میں نہیں ہے، ہاں اور گلگت بلتستان کے لوگ اس معاملے میں انڈیفرنٹ ہیں. ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. جی وہاں لوکل ڈائنامکس ہے، جی اس ڈائنامکس کے تحت لوگوں نے ووٹ دیا ہے. ووٹ نہ دینے کی بھی سالڈ ان کی اپنی وجوہات ہیں، ووٹ دینے کی بھی اپنی وجوہات ہیں. جی جس نے سرو کیا اس کو ووٹ دیا، جس نے سرو نہیں کیا اس کو ووٹ نہیں دیا. اگر پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو 2009 میں اتنے بڑے اصلاحات کے بعد بڑی اکثریت لے کے آئی، لیکن جب الیکشن میں اتری تو ماں سوائے ایک سیٹ کے وہ فارغ ہو گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب ان کے جو وزیر اعلیٰ سے لے کے وزراء ایک ایلیٹ بن کے گردن اکڑ کے ان کی جو ہے وہ چلنے لگے، تو لوگوں نے ان کو دیکھا. تو آج سکردو کے آس پاس دیکھیں تو شگر کا راجہ، سکردو کا راجہ، رندو کا راجہ، یہ وہ راجے تھے جن کو بھٹو نے ان کی راجگی ختم کی تھی. آج ان کے وارث جو ہیں وہ الیکشن میں جیت کے آئے ہیں. جی تو لوگوں کا اگر آپ تاثر دیکھیں تو جب مہدی شاہ کو راجہ بنانا ہے تو راجہ شگر اور راجہ ناصر اور زکریا میں کیا برائی ہے، یہ تو پہلے سے راجے ہیں. ہوں اچھا، اب آپ آئے مسلم لیگ کی طرف، تو مسلم لیگ نے کیا کیا کہ وہاں پہ جو ان کا سب سے پہلا حفیظ الرحمان کا کے اوپر الزام یہ ہے کہ اپنی ہی کمیٹی، سرتاج عزیز کی کمیٹی کی رپورٹ کو پس پش ڈال کر جو 2009 کے اصلاحات میں پاور کی ڈیسنٹرلائزیشن ہوئی تھی، جی جو گلگت بلتستان کے کونسل کے پاس اختیارات تھے، گلگت بلتستان اسمبلی کے پاس اختیارات تھے، انہوں نے وزیر اعظم کی ذات پر مجتمع کیا. جی اور اس نے اس کی خوشنودی کے لیے کہا کہ ہر قانون، ہر بل جو ہے اس وقت تک پاس نہیں ہوگا جب تک وزیر اعظم اس کو جو ہے پاس نہ کرے. جی تو اب واپس جب الیکشن پہ گیا تو لوگوں نے تو دیکھ لیا کہ بھئی یہ تو ہمارے سے زیادہ لاہور کا اور اپنے وزیر اعظم کا وفادار ہے، جی تو انہوں نے ووٹ نہیں دیا. تو یہ بیانیے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ پاکستان مسلم لیگ نون سے یا پاکستان پیپلز پارٹی سے لوگ ہارے ہیں وہ محض ان کی کارکردگی کی بنیاد پر ہارے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اب پیپلز پارٹی نے دوبارہ گین کیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی دوبارہ ایک ٹیمپو بنا رہی ہے، ہر کہیں دوسرے نمبر پہ ہے اور کہیں وہ وننگ پوزیشن پہ ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ مسلم لیگ کے اگینسٹ لوگوں نے پیپلز پارٹی کی کارکردگی کو دیکھا. جو پی ٹی آئی کو ووٹ ملا ہے اس کے وعدوں کو ملا ہے. جی انہوں نے اتنے کوئی وعدے کیے ہیں کہ اور ان کو ووٹ دے دیا، ان کو اکثریت بھی دلا دیں گے. لیکن اگر اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے وعدے پورا کرے گی، اور اس کا حشر جو خدا نہ کرے، میرا اندازہ یہ ہے کہ کاف لیگ سے بھی بدتر ہوگا. جی. تو عامر صاحب، آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں کہ واقعاً کارکردگی کی بنیاد پر ہی یہ لوگ ان کو عوام نے مسترد کر دیا، یا کچھ اور وجوہات بھی آپ کے سامنے ہیں؟ دیکھیے، جس میں دو پہلو ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ یہ تو پریڈکٹیبل ریزلٹس تھے. اگر آپ 2004 سے دیکھیں، پھر 2009، 2015، پھر 2020، پچھلے 4 الیکشن کا آپ ٹرینڈ دیکھیں تو 2004 میں مسلم لیگ مشرف کی جو پارٹی تھی اس نے سویپنگ وکٹری حاصل کر لی، اور 2009 میں اس کا وجود ہی نہیں تھا، ختم تھی. مطلب اگر کوئی سیاسی پارٹی موجود تھے گراؤنڈ پہ تو وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتی جی آئیڈیالوجیکلی. ٹھیک ہے. 2009 میں آپ دیکھیں تو 2009 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی یہاں پہ سینٹر میں، تو ان 2009-10 کے انتخابات میں پھر پیپلز پارٹی نے سویپنگ وکٹری حاصل کر لی، اور جو مسلم لیگ نون تھے ان کو غالباً 1 یا 2 سیٹیں، 1 سیٹ ان کو ملی تھی اور ایک انہوں نے ریزرو لی تھی، 2 سیٹیں تھیں، اور 22 جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس. 2015 میں آپ آئیں تو 2015 کے جو آپ ریزلٹس دیکھیں تو بالکل پیپل پارٹی جو ہے وہ سرے سے مٹ گئی، ان کو 1 سیٹ مل گئی، جی اور مسلم لیگ نون نے مطلب واضح اکثریت کے ساتھ. جی تو مطلب یہ آئیڈیالوجیکل جو کنٹینیویشن ہے پارٹیز کو اتنی جلدی کیسے ختم ہو جاتی ہے، مطلب 5 سال میں. مطلب پاکستان کا نیشنل پولیٹکس میں دیکھیں نا، ابھی اگر پی ٹی آئی حکومت میں ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون بہرحال اپوزیشن میں موجود تھے، بالکل ختم نہیں ہو گئی. اسی طرح جب پیپلز پارٹی حکومت میں آتی تو نون لیگ، اور نون اگر حکومت میں آتی تو پیپلز پارٹی مضبوط اپوزیشن کے طور پہ زندہ رہتی ہے، چاہے لوگ اس کو پسند کریں نہ کریں، لیکن ان کا اپنا ایک ووٹ بینک ہوتا ہے. یہاں بالکل الٹا ہے، یہاں پر آپ کو بالکل ہی اپوزیشن ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اس دفعہ البتہ یہ ہوا ہے کہ آپ کو موبلائزیشن کا امپیکٹ ہے مریم کا اور
بلاول بھٹو کا، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے 18 سیٹوں کا جو ان کا تھا ٹارگٹ تھا، جو وہ پہلے بار بار کہہ رہے تھے، وہ ان کو نہیں مل پایا. میرے خیال میں یہ ان کی ناکامی ہے. 10 سیٹوں کا آنا، 9-10 سیٹیں ابھی مصدقہ طور پہ آئی ہیں، تو یہ بہت بڑا ان کو سیٹ بیک ہے ان دیٹ سینس. گلگت بلتستان کا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے الیکشن بائی الیکشن کی طرح، جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ حکمران جماعت جہاں ہوتی ہے بائی الیکشن میں وہی جیت جاتی ہے. جی. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر ایک ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل کنٹرول پورا سینٹر کے پاس ہے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو لوگ کسی اپوزیشن پارٹی کو ووٹ دے کے 5 سال میں ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کا کوئی کام نہیں ہوا، کیونکہ جو ایگزیکٹو پاور جن کے پاس ہے سینٹر میں، ان کے پاس بجٹ بھی ہے، فائنینشیل ریسورسز بھی ہے، ایڈمنسٹریٹو کنٹرول بھی ہے، منصوبہ بندی پلاننگ کے سارے ڈیولپمنٹ کے جو ایکسپنسز ہیں وہ وہاں سے آپ کو آتے ہیں. آپ ڈپینڈنٹ ہیں، یا آپ مالیاتی اور اقتصادی طور پہ جب سینٹر پہ ڈپینڈ کریں گے تو رزلٹ ایسے ہی آئے گا. جی. اور ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ جو ہے آپ کی جو نیشنل سیکیورٹی پیراڈائم ہے، نیشنل سیکیورٹی پیراڈائم، اس کے ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی ایسے پارٹی کو اقتدار میں لایا جائے جو سینٹر میں موجود ہو، جس کا سیکیورٹی آپریٹرز کے ساتھ الائنمنٹ موجود ہو. یہی ہوا نا کہ اب دیکھیں، ابھی آپ شاہ محمود قریشی کا وہ آپ دیکھیں، انہوں نے ریسنٹلی جو بات کی ہے کہ دشمن جو ہے گلگت بلتستان میں اور جگہوں پہ سب نیشنل جو فیلنگس ہیں، نیشنلسٹ فیلنگس ہیں، ان کو ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو لوکل یا انڈیجنس قیادت جہاں آنی چاہیے وہ اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ ہمارا جو رول ہے، گورننس، موڈ آف گورننس ہے گلگت بلتستان کا، وہ پرائمریلی ایک قومی سلامتی کے پیراڈائم میں کیا جاتا ہے. یہاں پر کوئی جمہوری یا پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے چیزیں نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے جب تک یہ جو ریلیشن شپ ہے سینٹر اور گلگت بلتستان کے بیچ، اس کو پیرٹی یا پارٹنرشپ کی بنیاد پہ نہ لایا جائے جیسے دیگر صوبوں کے پاس ہے 18 امنڈمنٹ کے بعد. اسی طرح کا سیٹ اپ ظاہر بات ہے آپ کشمیر کے کیس میں نہیں کر سکتے، لیکن کچھ آرٹیکلز کو امینڈ کر کے، پارٹیسپیشن کو انشور کر کے، جو پیراڈائم ہے اتھارٹی، لوکل اتھارٹی دینے کا، وہ دینے کے بعد آپ اس کو نیشنل پولیٹکس، جو نیشنل الیکشن جس وقت ہوتے اس کو اور گلگت بلتستان کے الیکشن کو سنکرونائز نہیں کرتے تو یہ معاملہ چلتا رہے گا. تو یہ پرابلمس ہے. اب اس میں آپ اس کو داندلی کا نام دے، اس کو پری پول ریگنگ کا نام دے، کوئی بھی نام دے دے، لیکن یہ اسٹرکچرل مسئلہ ہے. یہ مسئلہ جو ہے پولیٹیکل اسٹرکچر کا ہے. گلگت بلتستان کا سینٹر کے ساتھ جو ٹرمز آف گورننس ہے ان کو ریوزٹ کیے بغیر، ان کو بدلے بغیر یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. اور اس وقت جو آپ کو لگتا ہے کہ ریزلٹس کا آنا یہ بڑا ایکسپیکٹڈ ہے، یہ بڑا ٹرینڈ ہے. 2004 سے اٹھا کے، پہلے سے بھی اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو کوئی ان یوزول چیز نظر نہیں آ رہی. البتہ 2-3 چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں. ایک تو جیسے ہر وقت ہوتا ہے ڈسٹرکٹ غزر کا زیادہ آپ دیکھیں وہاں پر انہوں نے پی ٹی آئی کو اسی طرح ان کو سپورٹ نہیں کیا. ایک ان کی وہاں سے سیٹ آئی ہے، ناجر صاحب جیتے ہیں، پھر اندر سے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اپوزیشن کے. وہ ہمیشہ یاسین سے تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر سینٹر میں جو حکومت ہوتی ہے اس کے بالکل اپوزٹ آتا ہے. اور اوور آل غزر میں یہ آپ کو نظر آتا ہے. یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے، یہ غزر کا اپنا ٹرینڈ ہے، یہ ڈیفرنٹ نہیں ہے. اسی طرح آپ اسکردو میں البتہ جو بلتستان کی جو 7 سیٹیں ہیں یہاں پہ آپ کو کچھ سرپرائزز آئے ہیں. ناشاد صاحب ہار گئے ہیں، ابراہیم سنائی ہار گئے ہیں، اور کچھ جو بڑے نام تھے ان کو کافی مطلب سیٹ بیک ملا ہے. یہ غالباً اس نیریٹو کا غالباً نتیجہ ہو سکتا ہے جو مریم نواز نے وہاں پہ ایک الیکٹیبلز کے حوالے سے بات کی تھی. ہو سکتا ہے کہ یہ ایک معاملہ ہو. باقی جہاں تک پرفارمنس کی بات ہے، پرفارمنس میں بھی یہ ہے نا کہ دیکھیں 2009 میں پاکستان پیپلز پارٹی تھی، پہلے قاب لیگ والے تھے، پھر مسلم لیگ نون تھے. اگر ان 3 ادوار کا آپ آبجیکٹیولی اگر آپ اسسمنٹ کریں تو میرے خیال میں مسلم لیگ نون کی پرفارمنس اوور آل دوسرے ادوار سے بہتر تھی، آبجیکٹیولی بہتر تھی. ان ٹرمز جو نظر آنے والی چیزیں ہیں، تھوڑی بہت نظر آنے والی چیزیں ہیں. تو یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ لوگ پرفارمنس کے بیس پہ یہ کرتے ہیں، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارا گورننس اسٹرکچر ہے، جو ہمارا ریلیشن شپ ہے سینٹر کے ساتھ، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کو ریوزٹ کیے بغیر ممکن نہیں ہے. تو آپ کا یہ کہنا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ میں یا سینٹرل میں جس کی گورنمنٹ ہے اس کی وجہ سے نواز شریف کی یا جو پاکستان مسلم لیگ نون کی کو وہاں پہ اتنی زیادہ کامیابی نہیں، پذیرائی نہیں مل سکی. اگر آپ اس کو دوسرے اینگل سے اگر ہم دیکھیں یا کہ اگر ناشاد صاحب اپنی پارٹی نہ بدلتے
یا ابراہیم ثنائی صاحب اپنی پارٹی نہ بدلتے, اپنی پارٹی میں رہتے, تو اس صورت میں نتیجہ کیا اس سے مختلف ہوتا؟ دیکھیے کیلکولیشنس ہوتی ہیں نا اس پہ کچھ, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ارینج میرج ہے نا ہماری, جی وہ ہے بڑے فیصلہ کرتے ہیں اور ہم نے ماننا ہوتا ہے, یہ سارا مسئلہ جی. اب یہ کیلکولیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نیشنل موڈ کو دیکھنا کہ قومی سطح پر کیا ہمارے پاس ایک ایبسولوٹ میجورٹی والی حکومت ہے یا ایک کولیشن حکومت ہے. جی اس کا بالکل ریپلیکا آپ کو گلگت بلتستان میں بھی ملے گا. جی ٹھیک ہے, اور جہاں تک ان کی بات ہے, دیکھیں کچھ نیریٹو کا امپیکٹ ضرور ہوتا ہے, جی کچھ آئیڈیالوجیکل ووٹرز بھی ہوتے ہیں. مطلب آپ مکمل طور پہ الیکشن کو انجینئر نہیں کر سکتے, جی لیکن آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی کیلکولیشن, اس طرح کا میکنزم آئے کہ سینٹر کے ساتھ سیکورٹی آپریٹرس اور پولیٹیکل جو فورس ہے اس کے بیچ میں جو الائنمنٹ ہے, اس الائنمنٹ کا ریپلیکا گلگت بلتستان میں انسٹال کیا جائے, یہ کوشش تو ہوتی ہے. اس ریپلیکا کے وہاں پہ انسٹال کرنے کی صورت میں, جیسے علی احمد جان صاحب نے کہا کہ جو وعدے کیے گئے ہیں ان کی وعدہ وفائی کی ان کو کوئی خاص امیدیں نہیں ہیں, تو آپ کو کتنی امید نظر آئی جو وعدے شروع سے کوئی وعدہ وفا نہیں ہوا نا. یہ اصل میں یہ الیکشن جو ہے نا وعدہ وفا کے لیے نہیں ہوتے ہیں. ہاں یہ الیکشن گلگت بلتستان کے, میں نے اگین یہی کہا کہ یہ ایک ریٹ آف لا اور ریٹ آف سیکورٹی پیراڈائم کو ری انفورس کرنے کا عمل ہوتا ہے. تو وعدے جو کرنے کا عمل ہوتا ہے, دیکھیں اس میں ایک سیاسی قوتیں, جب تک لوکل سیاسی قوتیں یا اسٹیک ہولڈرز نا, جو اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, مطلب اس پورے پروسیس کے جو اسٹیک ہولڈرز کون ہیں, سی پیک سے کن کا نقصان ہوگا, ایکالوجی کن کی خراب ہوگی, معاملات کن کے خراب ہوں گے, انویسٹمنٹ اگر نہیں ہوتی تو کیا پرابلمس ہوگی, ان امپلائمنٹ کا امپیکٹ کن پہ آئے گا, ڈیجیٹل ایشوز ہیں, بجلی کے مسئلے ہیں. وہ لوگ جو اس پرٹیکولر ڈومین کے اندر رہتے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے, تو ان کی لیڈرشپ نہیں آئے گی تو پرابلم ہوگا. جو ہماری سینٹر کی لیڈرشپ ہے, جو فیڈرل پارٹی کی لیڈرشپ ہے, جن ان ایشوز کا کا ذکر قبلہ کر رہے ادھر ہے, ہیں, ادھر نہیں ہے. جی آپ جن ایشو کا ذکر کر رہے ہیں ان کا ہمیں ان کا خال خال ہی سنائی دیا کہ ان انتخابی مہم کے دوران نہیں آئے گا نا. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جی آپ کو پالیٹکس آف کنفنٹریشن نہیں کرنی ہے. جو لوکل میں پولیٹیکل جی انڈیجنس لیڈرشپ کی بات کرتا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نیشنلسٹ قوتوں کو آگے نہ دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس وقت انگیجمنٹ والی پالیٹکس کرنی ہے. یعنی آپ کو ایز اے اسٹیک ہولڈر لوکل انڈیجنس لیڈرشپ کو لانا. مطلب یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر فیصلے ہو رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ, نیشنل لیول پہ, اس کا جو پولیٹیکل اسٹیٹس کو تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں وہ لوگ اس کی انگیجمنٹ نظر آئے, اور وہ پالیٹکس وہ نہ ہو جیسے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی کے لیے خطرہ ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کنفنٹریشن والی نہیں, انگیجمنٹ والی پالیٹکس ہو, سٹیزنشپ والی پالیٹکس ہو. مطلب یو کم اپ ود سٹیزنشپ پالیٹکس جس کے اندر آپ یہ کہیں کہ اس ڈومین میں ہم سارے سٹیزنس ہیں اور ہم انگیجمنٹ چاہتے ہیں, ہم نیشنل لیول پہ انٹیگریشن چاہتے ہیں, لیکن ہم اپنے ٹرمز پہ چاہتے ہیں. وہ والی پالیٹکس چاہیے. مطلب اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ پالیٹکس آ نہیں رہی ہے. یا تو آپ کے پاس ایکسٹریم پولرائزیشن ہے, بالکل لیفٹ کی, مطلب لیفٹ کی یا پرو جو آپ کے سب نیشنلزم والی پولیٹکس آ رہی ہے, جو انٹیگریٹ نہیں کر پا رہے, جو اس پورے امیجنیشن کے اندر اس کا کوئی کیلکولیشن نہیں بن رہا. کیلکولیشن بھی بنے, وہ پولیٹکس آئے, تو پھر میرے خیال معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. تو علی احمد جان صاحب, آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو انٹیگریشن کی بات کی عامر صاحب نے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس انٹیگریشن کی عمل کو وفاق کتنی دیر میں سمجھے گا؟ لیکن اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ میں کچھ جو ہمارے ناظرین ہیں جو فیس بک پہ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں, ان کی طرف سے کچھ کمنٹ آیا ہے کہ گانچھے 3 GB 24 میں پی پی کا کوئی کارکردگی نہیں ہے, ٹوٹل داندلی کی ہے. یہ ایک الزام ہے انور مچلوی جو وہاں اسی حلقے سے, یہ حلقہ اسماعیل والا ہے, جی اسماعیل والا حلقے سے, وہاں سے یہ کمنٹ آیا ہے. اسی طریقے سے دوسرے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ناشات اور ثنائی پارٹی نہ بدلتا تو جیت جاتے. یہ ان کا موقف ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ میں سے کوئی براہ راست پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ہمارا یہ اس پہ آپ لائیو کال کر سکتے ہیں 051-111-009999. اس پر کال کر کے آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. میں نمبر ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں 051-111-009999. اس پر کال کر کے آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اور یہ پروگرام اس وقت آپ پاور 99 پر سننے کے علاوہ ہمارا جو ویب ہے اس پر بھی آپ سن سکتے ہیں www.power99.live.
اور یہ ہمارے دوسرے پارٹنر ہیں تحریر نیوز نیٹ ورک اور پامیر ٹائمز پر بھی یہ براہ راست دکھایا جا رہا ہے، تو آپ اپنی رائے کا اظہار مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ تو علی احمد جان صاحب، دوبارہ میں سوال کی طرف آؤں گا کہ جو انٹیگریشن کی، یہ جڑنے کی جو بات ہے، تو اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہاں پہ حکومت بنے گی تو کتنی دیر میں سمجھے گی یا سمجھے گی کہ بھی نہیں؟ نہیں، وہ جو عامر نے آپ کو کہا، میں عامر سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کو سب نیشنلزم کی اجازت نہیں ہے، اور آپ کے نیشنل جو سیکورٹی پیراڈائم ہے اس کو خدشات ہیں آپ کی سب نیشنلزم سے، تو آپ نے جو مین نیشنلزم کا جو پارٹیز ہیں اس کے اندر جا کر اپنی نیشنلسٹک پالیٹکس کرنی ہوگی، جی، کہ آپ تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ میں جا کے پھر آپ اپنے علاقے کی بات کر سکیں گے، آپ اپنے اس کی بات کر سکیں گے، لیکن اس کی چونکہ آواز نہیں آ رہی ہے تو اس لیے انہوں نے ابھی کہا ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن میں کوئی کچھ کر کے تبدیلی وغیرہ آپ کو نمائندگی دینے کی کوشش کریں گے۔ جب دیں گے تو تب بات ہوگی کہ اس نمائندگی کی شکل کیا آتی ہے۔ جی، کیا آپ ایز این آبزرور بیٹھیں گے اسمبلیز میں، سینٹ میں، یا یہاں پر NFC ہے ادھر، یا آپ ووٹنگ پاور کے ساتھ بیٹھیں گے؟ جی، جب ووٹنگ پاور کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کا سٹیٹس ڈیفرنٹ ہو جائے گا، جب ایز این آبزرور بیٹھیں گے ڈیفرنٹ ہو جائے گا، جب آپ یہاں پہ نیشنل اسمبلی میں ووٹنگ ممبر ہوں گے، آپ سینٹ کے ووٹنگ ممبر ہوں گے، تو آپ کی ووٹ کے لوگوں کو ضرورت ہوگی، تو آپ کی بات سنی اور آپ کو سیریس لیا جائے گا۔ ادروائز یہ ہے کہ ایز این آبزرور ٹوکن ریپریزنٹیشن سے ان محرومیوں میں اور ان شکایات میں زیادہ اضافہ ہوگا، اس میں کمی نہیں آئے گی۔ جہاں تک کب سننے کی بات ہے تو یہ بات تحریک انصاف یا عمران خان کے بس کی بات نہیں ہے، اس کو جب بتا دیا جائے گا اس لائن پہ چل پڑیں گے، اور جب اس کو بتا دیا جائے گا نہیں تو نہیں چل پڑیں گے۔ یہ ان کی نہ پلان ہے، نہ ان کی سوچ ہے، نہ ان کی سمجھ ہے۔ جی، یہ جب تک بتانے کا انتظار کرنے والی بات ہے۔ دوسری طرف ناجی صاحب غالباً دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ، بلکہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو مسلسل جیت رہے ہیں، تو اس ناجی صاحب والا نیریٹیو ہے کہ انٹیگریشن کے حوالے سے ان کے اپنی فلسفی ہے، تو یہ نیریٹیو آپ کو کہیں پنپتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ دوسرے اضلاع تک یہ نیریٹیو پہنچ جائے گا؟ یہ نیریٹیو ہر ایک کے دل میں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ جی، ناجی اپنی پارٹی کو ناجی کو کون اجازت دے رہا کہ ناجی کو ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ آ رہا ہے، اجازت سے تو نہیں آیا۔ جی، وہ تو اس کی پارٹی رجسٹرڈ بھی نہیں ہے الیکشن کمیشن میں، جی، وہ تو ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ آتا ہے تو بات اپنی یہ رکھتا ہے کہ میں نہیں مانتا، تو اس نے وہ تو کاغذ پھاڑنے کے لیے کہتا ہے کہ میں آتا ہوں، میں تو کاغذ آگے بڑھانے کے لیے نہیں آتا ہوں، مطلب وہ ایک رد عمل یا آپ کی ریزسٹنس کی علامت ہے۔ جی، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے کئی لوگ ہیں اندر موجود ہیں، لیکن وہ سروائیو نہیں کر سکے۔ مظفر ریلے جب پہلی بار آیا تھا تو وہ کراکرم نیشنل موومنٹ سے آیا تھا، لیکن آج وہ نہیں رہا، وہ پیپلز پارٹی کا حصہ بن چکا ہے۔ اس طرح کئی ایک لوگوں کو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو اس سوچ کے لوگ تھے، یہ ہمارے مرحوم نگر کے یہ جاوید منوا کے والد مرزا حسن صاحب، میں اسٹوڈنٹ تھا اس زمانے سے جانتا ہوں، اس سوچ کا آدمی تھا، لیکن وہ سروائیو نہیں کر سکتے۔ جی، بات یہ ہے کہ آپ سیاست میں آپ کی سروائیول بہت ضروری ہوتی ہے، جی، تو سروائیول کے لیے لوگ جو ہیں بڑی پارٹیوں میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، اور ان میں سے وہ پارٹی بہتر رہتی ہے جس کی حکومت ہو۔ جی، تو اس پناہ ڈھونڈنے کے مرحلے میں ان پارٹیوں میں اپنا موقف منوا ہمیں نظر نہیں آتا کہ اپنا موقف وہاں پہ منوا سکیں یا ان سے کہلوا سکیں، تو اس کی میری یہ نہیں کہہ سکتے نا آپ اس کے لیولز مختلف ہیں، موقف یہ نہیں کہ منع ہو۔ آج اگر امجد پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے حق حاکمیت اور حق ملکیت کی بات کرتا ہے، جی، اور وہ رائٹس ٹو رول اینڈ اونرشپ اور ریسورسز کی بات کرتا ہے، تو اس نے کسی حد تک منوا لیا ہے۔ جی، یہ بات
منوائی گئی ہے. اسی طرح مسلم لیگ میں سرتاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ کو پھینک دیا گیا ہے, ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا ان کی اپنی پارٹی کی رپورٹ کو. تو وہ حفیظ الرحمان کی کا سب نیشنلسٹک اوپینین کا ڈفرینٹ ہونے کی وجہ اس کے پیچھے وہ یہ نہیں چاہتا ہے. تو اس نے چونکہ وہ کشمیر کے ساتھ گلگت بلتستان کی ریلیشن شپ پر اس کا اپنا ایک ڈفرینٹ اوپینین ہے. تو اگر ایسی بات ہوتی علی احمد جان صاحب, اگر ایسی بات ہوتی کہ واقعاً جو سرتاج عزیز کمیٹی میں جو رپورٹ جو بات کی گئی ہے اس کو حفیظ الرحمان صاحب اس نیریٹو سے ڈفرینٹ نیریٹو رکھتے تھے, تو وہ رپورٹ پبلک کیوں نہیں کروائی گئی؟ کیونکہ کوئی خاص لوگوں کو پتہ ہے تو ہے, لیکن عام لوگوں کو تو اس رپورٹ کے مندرجات کا کوئی علم نہیں ہے. بذات خود میں چاہتا ہوں کہ رپورٹ تک رسائی حاصل کر لوں, لیکن مجھے نہیں مل پائی. غالباً وہ رپورٹ پبلکلی اویلیبل ہے, آپ لے سکتے ہو ہیں. ہو گئی ہے اچھا ہے اس رپورٹ میں کوئی وہ نہیں تھا, اس کو وہ بلڈ اپان ہوئی ہے اس کے اوپر. تو آج جعفر شاہ صاحب اللہ بخشے پی ٹی آئی میں گئے تھے, تو اس کا ایک اسٹرانگ اوپینین تھا جب 2009 میں پیپلز پارٹی والے یہ جو پروویژنل کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس دے رہے تھے, تو اس کو کنسٹرکٹ کرنے میں جعفر شاہ صاحب کا ایک کردار تھا اور وہ اپنا ایک اوپینین رکھتے تھے. تو اگر آج وہ ہوتے تو ڈفرینٹ ہونی تھی بات, آج وہ نہیں ہے. تو بات کس طرف جائے گی یہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کا چیف منسٹر کون ہے, وہ کتنا انفلوئنس کر سکے گا. لیکن ایک بات طے ہے کہ ہر لیڈر نے, ہر اس نے گروپ نے اپنے اپنے کنسرن فیڈرل پارٹیز میں جس میں وہ رہتے ہیں اپنا سب نیشنلسٹک اوپینین رکھا ہے, اس سے انکار نہیں ہے, بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو عامر صاحب, ہم اس چونکہ ہم نے موضوع جو جوڑا تھا یا ہم نے موضوع بنایا تھا وہ اس طرح سے تھا کہ اس گلگت بلتستان کے انتخابات کا اب ملکی سیاست پر کیا اثر پڑے گا, اور یہاں پہ چونکہ اس موضوع اس طرح سے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ چکے تھے کہ حکومت چند دنوں کے مہمان ہے اور ہم وفاق میں بھی حکومت بنائیں گے, اور اسی طرح کے غالباً کم و بیش الفاظ کے 19-20 کے الفاظ کے فرق کے ساتھ یہی اسی طرح کے الفاظ مریم نواز صاحبہ نے بھی ادا کی تھی. تو اب کہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو نیشنل پولیٹکس کہاں پہ ہوگی, کہ جو خصوصاً پی ڈی ایم کے یہ بھی بات کر رہے تھے کہ کوئی الائنس ہو گیا ہے گلگت بلتستان کے میں حکومت بنانے دینے کی, کوئی پس پردہ کچھ سمجھوتا ہوئے ہیں, کہاں دیکھتے ہیں؟ ہاں, یہ چیزیں یہ باتیں تو چل رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کیلکولیشن طے ہوا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. اصل میں دیکھیں نا, گلگت بلتستان کی پولیٹکس کا نیشنل پولیٹکس پہ امپیکٹ نہیں ہوتا, نیشنل پولیٹکس کا گلگت بلتستان پہ ہوتا ہے. جیسے میں نے بھی کہا فیڈریشن میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اگر انہوں نے کوئی الائنمنٹ کرنی ہوتی تو پیپلز پارٹی نیشنل لیول پہ بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی لائن سیٹ کر کے گلگت بلتستان جا سکتے تھے, لیکن وہاں بیٹھ کے نیشنل پولیٹکس کے حوالے سے کوئی الائنمنٹ نہیں ہو سکتی تھی. اب اس میں جو اہم بات ہے نا وہ یہ ہے کہ غالباً پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ خیال تھا کہ وہ اپنی موبلائزیشن کے ذریعے, اپنے پرانے ہسٹوریکل جو انہوں نے کام کیے ان کے ذریعے استعمال کر کے ایک سیاسی پیغام دے دیں, پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بنائی گلگت بلتستان سے, اور یہ جو پی ٹی آئی کے لیے تھوڑا شوق ہو, وہ اس کوشش میں تھے. لیکن ظاہر بات ہے یہاں پر گورننس سٹرکچر پہلے سے سیٹ ہے, پری ڈیفائنڈ ہے, وہ چیزیں وہاں سے نہیں ہو سکتی ہیں, وہ چیزیں یہاں بیٹھ کے ہو سکتی ہیں. اب اس میں جو اہم کام ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ گلگت بلتستان کے جتنے بھی ابھی تک الیکشن ہو گئے ہیں اس سب میں پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو یا کاف ہو, وہ جب بھی اقتدار میں آئے ہیں ان کا دورانیہ ہمارے, چونکہ ہمارا الیکشن کا 5 سال کا ڈفرینٹ, 2 سال کا دورانیہ کا ڈفرینٹ ہوتا, 2-2.5 سال کا, تو یہی چیز حفیظ کے ساتھ بھی. جب حفیظ نے سر یہ جو آپ کا 2018 کا آرڈر انہوں نے کیا تو یہی تھا نا کہ یہ کہا گیا کہ بھائی آپ کی گورننس ہم ختم کرا رہے ہیں کیونکہ اب خطرے موجود تھے, تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اس آرڈر کے اندر آپ دیکھیں تو تمام اختیارات بالکل پرائم منسٹر کو دیے گئے ہیں, اور اس میں یہ بات واضح طور پہ لکھی گئی ہے کہ کوئی بھی بندہ گلگت بلتستان کا کہیں بھی ہو دنیا میں تو اس پہ کیس ہو سکتا ہے, اس کے خلاف انکوسچنیبل
اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزیں اس میں ایسی تھی جو بالکل FCR ٹائپ کی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ایسی سیاسی پارٹی جو 2015 میں سرتاج عزیز کی رپورٹ مرتب ہوتی ہے, 17 میں وہ سبمٹ ہوتی ہے, وہ بہت ریفارمز اس میں جھلکتا ہے کہ اس پہ کام ہوا ہے, اس میں اصلاحی پیکیج موجود ہے. لیکن وہیں گلگت بلتستان کی نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ 2018 میں بالکل اس کا ایک ریورس قسم کا آرڈر لے کے آتی ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جب آپ نیشنل لیول کے پولیٹکس کے ساتھ آپ کی الائنمنٹ کیسے بن رہی ہوتی ہے, آپ کو سروائیو کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے, یہ سارے سروائیول کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں. اور اس لیے ایسا نہیں ہے کہ وہاں کی پولیٹکس کا یہاں کوئی امپیکٹ آئے گا. البتہ یہاں جو چیزیں پیپلز پارٹی اور مریم مطلب مسلم لیگ نون یا بلاول اور مریم کے درمیان یا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان PDM کے حوالے سے تھوڑے بہت اختلافات پیدا ہوئے تھے, وہ یہاں کے نیشنل کانٹیکس میں ہوئے تھے, گلگت بلتستان کے حوالے سے نہیں تھے. میں ایک چھوٹی سی چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی, پھر بھول جاؤں گا. جو امپیکٹ ہونا ہے نا وہ بڑا مزے کا ہونا. امپیکٹ کیا ہونا, ان تینوں جماعتوں نے گلگت میں جا کے ایک تو بات کی عبوری صوبہ, جی اور یہ تینوں کا جو ہے یہ عبوری صوبہ یہ جماعتیں نہیں دے رہی ہیں, جس نے دینا ہے وہ تینوں کو بٹھا لے گا. جی وہ جو ڈائلاگ اور مکالمہ کی جو بات تھی اس کا آغاز شاید گلگت بلتستان کے اس پروویژنل یا پروونشل سٹیٹس کی ڈٹرمنیشن کے ساتھ شروع ہو جائے گا. جی, بالکل ایسے ہی. آپ دونوں نے, علی احمد جان صاحب اور عامر حسین صاحب, آپ دونوں نے جو بات کر رہے ہیں اس سے بالکل جڑے ہوئے ہیں. قاسم نسیم صاحب سینئر صحافی ہیں جو اسکردو سے اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے. سرتاج عزیز جب کمیٹی رپورٹ بن رہی تھی تو کوئی سب رپورٹیں جب کوئی ہو رہا تھا تو اس میں قاسم نسیم صاحب ان رپورٹوں کے مرتب کرنے میں ان کا بھی بڑا ہاتھ رہا ہے. تو وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم قاسم نسیم صاحب. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ کیا پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. کیا کہیں گے کہ اس وقت جو خصوصاً بلتستان ڈویژن میں پاکستان مسلم لیگ نون تقریباً ختم ہو گئی, ایک سیٹ بھی نہیں لے سکی, اور کیا اوورال کیا دیکھتے ہیں, اس کے پیچھے محرکات آپ کے ذہن میں کیا ہیں؟ باقی ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں گلگت بلتستان میں یہ دو رجحانات پائے جاتے ہیں. ایک تو 5 سال جو بھی پارٹی حکومت کرتی ہے پھر دوبارہ ان کو اسی حساب سے اکثریت ملنا, دوبارہ کامیاب ہو کے آنا, اس کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں. ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے. دوسرا پھر جو جس جماعت کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے وہ ظاہر ہے ایک تو یہاں کے لوگوں کے لیے ایک اٹریکشن یہ ہوتا ہے کہ جیتنے کی صورت میں اگر حکمران جماعت سے وابستہ رہیں گے تو پھر ہمارے ترقیاتی کام ہوں گے, یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ جو الیکشن کمپین ہوتی ہے اس میں براہ راست وفاق سے منسٹرز آتے ہیں, پرائم منسٹرز آتے ہیں, وہ حصہ لیتے ہیں اور بہت زیادہ اعلانات وہ کرتے ہیں. تو اس کا بھی براہ راست اثر جو ہے الیکشن کے اوپر پڑتا ہے. ابھی جیسے کہ ہمارے الیکشن کمیشن نے تمام اضلاع میں سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے وائلیشن پر نوٹس جاری کی ہیں, لیکن نوٹس جاری کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. البتہ نوٹس جاری کرنے سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ وائلیشن الیکشن رول کی, الیکشن جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھی, لیکن کہیں پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اور ساتھ ہی الیکشن کمیشن کے اپنے اس الیکشن آرڈر 2017 میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ کوئی منسٹر, کوئی جو آفس بیرر جو ہے گورنمنٹ کے ٹریجری سے وہ اعلانات نہیں کر سکتے, وہ جو ہے جلسوں سے خطاب نہیں کر سکتے. ساتھ ہی ہمارے چیف کورٹ نے بھی ایک ڈیسیجن دیا تھا جس میں بھی ایک فیڈرل منسٹر کو اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو فوری طور پر کے اندر گلگت بلتستان سے واپس جانے کا کہا گیا تھا. لیکن پیپلز پارٹی نے تو آگے جا کے سپریم اپیلیٹ کورٹ سے اس کے لیے اپنے حد تک انہوں نے ریلیف لے لیا. لیکن فیڈرل منسٹرز نے نہ عدالتوں کے احکامات کی پرواہ کی, نہ جو ہے جو الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ ہے ان کی پرواہ کی, بلکہ الیکشن کے روز تک بھی وہ مختلف جگہوں پہ عوامی رابطہ مہم میں رہے, مختلف جگہوں پہ اعلانات کرتے رہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے اس طرح کے بھی اعلانات کیے کہ آپ جتنے ہزار کی لیڈ دیں گے آپ کو اتنے ہی کروڑ اور ارب روپے کا جو ہے پیکیج دیا جائے گا. تو ان چیزوں کا بھی اثر ہوا ہے. لیکن ایک چیز میں اور بھی دیکھتا ہوں یہاں پہ, یہ اعلانات یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن ایک ٹرینڈ یہاں پہ یہ دیکھنے میں آیا تھا کہ حکمران جماعت نے اپنی جماعت کے جو کئی سالوں سے ان کے ساتھ چل رہے تھے ان لوگوں کے اوپر
جو دوسری جماعتوں میں بطور منسٹرز تھے, بطور اسپیکر تھے, ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہوئے ان کو جماعت میں لے کے آئے اور اپنے سرویز اور اپنے دانش کے مطابق ان کو الیکٹیبل قرار دیتے ہوئے ان کو ٹکٹیں دی تھی, تو لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا. جبکہ جو یہاں سے 2-4 سال پہلے سے جو ان جماعتوں سے وابستہ تھے اور اپنی ذاتی حیثیت میں بھی اپنے کمیونٹی کے بیس پہ بھی وہ علاقے کی خدمت کر رہے تھے, انہی کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے اور آزاد لوگ جیتے ہیں. جبکہ جو پارٹی کے نامزد کردہ لوگ تھے, جو جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی تو یہ ان کا حصہ ہوتے تھے, مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بنی تو یہ ان کا حصہ رہے, آج پی ٹی آئی کا حصہ بنے, تو لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا, جس سے ایک بڑا سگنل یہ بھی جاتا ہے کہ جو حکمران جماعت کوئی سے بھی ہو, اس کو خالی ٹکٹ ہی بندے کو جتلانے کے لیے جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا, بلکہ بندے کا اپنا ذاتی ووٹ بینک بھی اور ذاتی اثر رسوخ بھی ہونا ضروری ہے. تو اس الیکشن میں یہ بھی ایک کلیئر کٹ میسج ابھرا ہے کہ خالی حکمران جماعتوں کا جو ہے وہ سہارا کافی نہیں ہے. کئی حلقوں میں یہ کام کر گیا منسٹرز کا یہاں موجود ہونا, ان کے اعلانات, لیکن بہت سارے حلقوں میں جو عوام سے زیادہ مربوط رہنے والے لوگ تھے وہی ابھر کے سامنے آئے ہیں. اور ابھی آگے جا کے بھی اگرچہ ابھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی 10 سیٹیں ہو گئی ہیں اور وہ ظاہر ہے جو زیادہ تر جو آزاد امیدوار ہیں وہ حکمران جماعت کو ہی جوائن کریں گے, کیونکہ انہوں نے بھی اپنے لوگوں سے وعدہ وفی کیے ہوئے ہیں. اب انہوں نے آئندہ 5 سال ڈیلیور کرنے کی کوشش کرنی ہے اور وہ ڈیلیور تب کر پائیں گے جب وہ حکومت میں ہوں گے. لہذا امکانات تو یہی ہے. ایک تو 4 ایسے آزاد ارکان ہیں جن کا ماضی میں تعلق جو ہے پاکستان تحریک سے انصاف سے رہا ہے, ٹکٹ پارٹی ٹکٹ ایشو ہونے کے مرحلے تک, تو لہٰذا ان کے ویسے بھی چانسز ہے کہ یہ تحریک انصاف میں جائیں. اور دوسرا پھر جو ہے کوئی سے بھی بندہ چاہے گا کہ وہ حکومت کا حصہ رہے, حکومت عہدہ ان کے پاس ہو اور جس کی بنیاد پر وہ اپنے ووٹرز کی کچھ خدمت کر سکے. تو لہٰذا زیادہ امکانات یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کے, اور ان کی اتحادی ایک سیٹ تو مجلس وحدت المسلمین کے پاس ہے جو مشترکہ کینڈیڈیٹ ہیں تحریک انصاف اور مجلس وحدت المسلمین کا, تو ان پہ مشتمل وہ گورنمنٹ بنائیں گے. لیکن کچھ ریزلٹس کو لے کے پاکستان مسلم لیگ نون اور بالخصوص پیپلز پارٹی کو شدید تحفظات ہیں, اور ان کے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب بھی اگرچہ وہ اپنا دورہ مکمل کر کے واپس جانے والے تھے, لیکن جو نئی صورتحال گلگت حلقہ 2 میں پیدا ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنا اسٹے بھی یہاں ایکسٹینڈ کرتے ہوئے مزید احتجاج اور اپنی تحریک کو جاری رکھنے کا جو کل انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, اس سے لگتا ہے ابھی آنے والے ایک آدھ دن بھی کچھ ہفتے بھی جو ہے سیاسی طور پہ سرگرمی رہے گی, اور حکومت سازی کے حوالے سے بھی ایک دوسرے کے وہ مشکلات میں یعنی اضافہ ضرور ہوگا. تو قاسم نسیم صاحب یہ بتائیے کہ ان سارے عمل میں جو آپ نے جیسے کہا کہ الیکٹیبلز کے نام پر فدا نشاد صاحب جیسے اس قسم کے لوگوں کے ساتھ, تو ان کے ساتھ تو ٹکٹ کے معاملے میں تو ناانصافی ہوئی, تو اس ناانصافی کے باوجود وہ یہ چاہیں گے کہ وہ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لیں, یا وہ اپنی سوچ میں تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں؟ ہیلو, میں سمجھا نہیں, آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے, سوال میں نہیں سمجھ سکا. اچھا قاسم نسیم صاحب, میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ نے جیسے فدا نشاد صاحب کا ذکر کیا کہ ان کو الیکٹیبلز کے نام پر ان کو ووٹ دیا گیا, وہ ٹکٹ دیا گیا, تو جو پہلے کے کارکن تھے ان کے ساتھ تو ٹکٹ دینے کی حد تک تو ناانصافی ہوئی, تو اس ناانصافی کے باوجود کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی جوائن کرنا چاہیں گے, یا وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتے ہیں؟ میں یہی گزارش کروں گا کیونکہ انہوں نے اگلے 5 سال اپنے علاقے میں ڈیولپمنٹ کے کام کرنے ہیں, اپنے جو ووٹرز ہیں جو کارکن ہیں ان کی خدمت کرنی ہے, ان کے مسئلہ مسائل حل کرنے ہیں. یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب وہ گورنمنٹ کے ساتھ رہیں گے. لہٰذا ممکن ہے وہ کچھ اپنے شرائط ان کے سامنے رکھیں, ماضی کے تجربات کی روشنی میں وہ غیر مشروط طور پہ شاید گورنمنٹ کو جوائن نہ کریں, وہ اپنے مطالبات, کچھ تحفظات, کچھ شرائط کے ساتھ جو ہے وہ ڈائلاگ میں آئیں گے, اور آ کے میرا اندازہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کو ہی جوائن کریں گے تاکہ جو 5 سال ہے وہ اپنے حلقے کی خدمت کر سکے, اپنے کارکنوں کی خدمت کر سکے. جو الیکشن کمپین کے دوران انہوں نے لوگوں سے وعدہ وعید کیے ہیں وہ پورا کرنے کے لیے کوشش کریں. تو اس میں زیادہ امکان یہی ہے جو جن کو ٹکٹ نہیں ملا تھا آج وہ کامیاب ہوئے ہیں, تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی گورنمنٹ بنانے کو ترجیح دیں گے.
تو قاسم نسیم صاحب آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو سرتاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ پر ہم بات کر رہے تھے ابھی آپ کی جوائن کرنے سے پہلے، تو وہ اس کے حوالے سے عمومی رائے یہ پائی جاتی ہے کہ حفیظ الرحمان صاحب اس رائے کے اگینسٹ گئی سرتاج عزیز کمیٹی میں جو ریکمنڈیشن تھی. تو اس کو کیا اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت منوان تسلیم کر کے اسی پر عمل کرے گی، یا اس میں کوئی رد بدل آپ توقع کرتے ہیں؟ جہاں تک پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ کا تعلق ہے تو یہ جب اقتدار میں آئے تھے انہوں نے بہت ہی زوردار طریقے سے گلی بلتستان کو صوبہ بنانے کی بات کی تھی. تھوڑا انہوں نے کام بھی کیا، ایک سمری موو بھی ہوئی، پرائم منسٹر تک آئی، وہاں تک انہوں نے منظوری دی. بعد میں پھر وہی جو عموماً ہوتا ہے، آزاد کشمیر سے کچھ سرکلز اٹھے، انہوں نے فیڈرل ایک آدھ منسٹر سے رابطہ کیا، ان منسٹرز نے جا کے پرائم منسٹر سے بات کی، تب جا کے انہوں نے جس پر عموماً ان کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے گلی بلتستان کے حوالے سے یو ٹرن لے لیا، اور پھر وہ بھی ایک جی بی کو ایک گورننس آرڈر دینے پہ ہی انہوں نے اتفاق کیا. پھر وہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا، پھر وہ الجھ کے رہ گیا. انہوں نے تو ابتدا میں جب گورنمنٹ آئی تھی انہوں نے اس پہ کام کرنے کی کوشش کی تھی، آگے جا کے انہوں نے اس سلسلے کو روک دیا. ابھی جو سلسلہ ہو رہا ہے وہ جو مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، اس کے بعد پھر چائنا اور بھارت کے درمیان جو تنازعات سامنے آئے ہو، گولان میں جو سرحدی کشیدگی اور جو چیزیں سامنے آ گئی، پھر اس میں جو سی پیک کا روٹ ہے اس کے لیے دہشتی چیلنج اور خطرات جو سامنے آ گئے، تو یہ قومی سلامتی کے حوالے سے یہ سوال ابھرا ہے. اور اس حوالے سے اس سی پیک کو بھی سیکیور کرنے کے لیے، اور جو انہوں نے کشمیر میں بھارت کی جو حکومت نے ایک ظالمانہ ایک قدم اٹھایا، اس کے لیے بھی ایک جواب دینے کے حوالے سے یہ ہمارے قومی سطح پہ یہ ایک سوچا گیا ہے کہ گلگت بلتستان کے مسئلے کو پچھلے 72 سالوں میں ہم نے صحیح معنوں میں توجہ نہیں دی ہے، زمینی حقائق کی روشنی میں اس کو سیٹل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. تو اب ایسا مرحلہ آیا ہے کہ مزید اس کو اگر چھوڑے رکھیں تو بین الاقوامی طور پر بھی پاکستان کا موقف کمزور پڑے گا، اور جو پاکستان کے قومی مفادات ہیں وہ بھی بہتر انداز میں سیکیور نہیں ہو سکیں گے. تو ان تمام بدلتے ہوئے عالمی حالات کے پیش نظر یہ قومی سلامتی کے اداروں نے اس پہ یہ نوٹس لیا ہے، اور آپ پورے پاکستان اور پوری دنیا کی میڈیا نے دیکھا ہے جب اس حوالے سے مشاورت ہوئی ہے تو اس کی صدارت جو ہے پاکستان کے آرمی چیف کر رہے تھے. ان کی سربراہی میں یہ مشاورت ہوئی ہے جس میں حکمران جماعت سمیت دیگر تمام جماعتوں کے رہنما شریک ہوئے، اور ہمارا پرائم منسٹر صاحب تو اس دن اس سیشن میں اس میٹنگ میں موجود بھی نہیں تھا. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جو ابھی کوششیں ہو رہی ہے کسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی کسی منشور کا حصہ ہے یا ان کی کوششوں کے نتیجے میں ہے. یہ بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر یہ ہماری قومی سیکیورٹی کا تقاضا ہے، جس کی روشنی میں قومی سارے ادارے اس وقت اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ گلگت بلتستان کے جو مسائل ہیں، بالخصوص جو آئینی مسئلہ ہے، اس کو زمینی حقائق کی روشنی میں مسئلاتوں سے بالاتر ہو کر جو ماضی کی پالیسی رہی ہے ان سے ہٹ کے اس کو زمینی حقائق کی روشنی میں دیکھا جائے. اور تمام قومی سلامتی کے ادارے اس وقت ایک پیج پر ہیں، اور انہوں نے تمام سیاسی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، جو گورنمنٹ بینچز کی جماعتیں ہیں، ان سب کو بھی ایک ہی پلیٹ فارم پہ لا کے ان سے اس حوالے سے کنسرن لی ہے. صرف پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس سیشن میں ایک انہوں نے اپنے اس تحفظ کا اظہار کیا تھا کہ ہم گلگت بلتستان کو حقوق دینے کے حوالے سے ہم ساتھ ہیں، لیکن صرف اتنے ہماری گزارش سن لی جائے کیونکہ وہاں گلگت بلتستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. تو اس پر امپلیمنٹیشن کا جو سلسلہ ہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشن تک اس کو مؤخر کیا جائے، جس پر مقتدر حلقوں نے یہ فیصلہ کیا، ان کو یقین دہانی کرائی کہ ہم اس کو مشاورت اور اس سلسلے پہ رکھیں گے. تو قاسم نسیم صاحب، جب گلگت بلتستان میں الیکشن مکمل ہو چکے ہوں گے. جی، تو قاسم نسیم صاحب اگلا سوال پھر یہ بن رہا ہے کہ کیا آپ اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو بڑے اعلیٰ سطح کے لوگوں ہیں، ٹاپ لیڈرشپ کی سطح پر اس بات کو کیا سیریس لیا گیا ہے کہ جو احساس محرومی ہے جس کا شکار گلگت بلتستان کے لوگ کر رہے تھے، گلگت بلتستان کے لوگ احساس محرومی کا بار بار ذکر کرتے آئے ہیں، تو ان کو شدت کے ساتھ اس محرومی کا احساس ہو گیا ہے وہاں کے لوگوں کے؟ جی بالکل، وہ تو ماضی میں بھی یہ سلسلہ ہوتا رہا ہے، لیکن ہر دفعہ وہی کشمیر کا ایشو بیچ میں لاتے تھے. اب پہلی دفعہ سرتاج عزیز کمیٹی، اس سے جو ذیلی کمیٹی بنی تھی گلگت بلتستان سطح پر، جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا، اس میں سارے ایکسپرٹس تھے ہمارے گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع سے.
تو انہوں نے تاریخی حقائق اور جو ریٹن ریکارڈ ہے اس کی روشنی میں پہلی دفعہ یہ سارا ریکارڈ سامنے لایا ہے کہ اگرچہ گلگت بلتستان کا براہ راست متنازع ریاست جموں و کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم صرف اور صرف مسئلہ کشمیر کا حصہ ہیں، اور مسئلہ کشمیر کو اسٹرینتھن کرنے کے حوالے سے یہ 72 سالوں سے ان کو ایک اسپیشل سٹیٹس میں رکھا ہوا ہے، یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی ایک قربانی ہے۔ تو اگر ریکارڈ کے اوپر جانا ہے اور لوگوں کے خواہشات کے اوپر جانا ہے اور لوگوں کے حقیقی معنوں میں اگر ان کے دلوں میں موجود احساس محرومی کو ختم کرنا ہے تو پھر اس کو ملک کا 5واں صوبہ بنانا ہوگا، اور صوبہ بنانے پہ ہی یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن پھر وہی بات، مسئلہ کشمیر کو بچانے کے خاطر لفظ عبوری کا لفظ جو ہے اس کا اضافہ کیا جا رہا ہے جی، تاکہ کسی کو بھی انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے کہ آپ نے گلگت بلتستان کو تو اپنے آئینی دائرے میں شامل کر لیا، تو پھر کشمیر کا ایشو آپ کیوں کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس سوال سے بچنے کے لیے یہ عبوری سیٹ اپ دے رہے ہیں تاکہ مسئلہ کشمیر کے حل کے موقع پر اگر دوبارہ کنسیڈر کرنا ہو تو گلگت بلتستان کے جو مستقبل کا تعین ہے اس حوالے سے اس کو ریوزٹ بھی کیا جا سکے۔ لیکن تب تک کے لیے جس پر آزاد کشمیر میں ان کا اپنا عبوری آئین دیا ہوا ہے، ان کا اپنا صدر ہے، ان کا اپنا وزیر اعظم ہے، اسی طرح ریاست جموں کشمیر میں بھی وہاں آئینی ادارے موجود ہیں، تو اسی انداز میں یہاں ٹل دی سولوشن آف کشمیر ایشو ایک آئینی ترامیم کرتے ہوئے اس کو پاکستان کے صوبے کی سطح پہ لے آ رہے ہیں، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو کشمیر ایشو کے سیٹلمنٹ کے موقع پر اس سلسلے کو ریوزٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے قاسم نظیم صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ عامر صاحب اور علی احمد جان صاحب بھی یہاں پہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں عامر صاحب کی یہ جو نیشنل لیول پر گلگت بلتستان کے لوگوں کے احساس محرومی کا احساس کیا گیا ہے؟ بالکل نہیں ہے جی، مجھے تو بالکل اس بات پہ بالکل ایگریمنٹ کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ ایک عسکری فیصلہ ہے اور گلگت بلتستان کو ہمیشہ ایک جغرافی کی طرح دیکھا گیا ہے، لوگوں کو نہیں دیکھا گیا ہے۔ اب بھی اس کو ایک جغرافی کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیں 73 ایئرس میں جب آپ کو پتہ تھا کہ کشمیر ایشو کے حوالے سے ایک طرف دو چیزیں گلگت بلتستان میں ہو رہی ہیں، 1 نومبر کو سارے جھنڈے اٹھا کے آزادی کے مارچ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے ہمارے سیاستدان ہوں، چاہے نیشنلسٹ ہوں، سارے اس بات پہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف آپ پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ بالکل ریاست جموں کشمیر کے ڈسپیوٹ کا حصہ ہے، تاریخی طور پہ ٹیکنیکلی ڈسپیوٹ کا حصہ ہے جی، کیونکہ غیر مشروط شمولیت ہوئی ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، اس میں میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں میجر براؤن نے برٹش امپائر نے کیا اس کے انٹرسٹ تھے کہ کیوں ہوا یہ سارا۔ بہرحال کشمیر ڈسپیوٹ کا اگر حصہ ہے، ہم مانتے ہیں حصہ ہے، لیکن سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ نے کراچی ایگریمنٹ کے تحت پھر اس علاقے کو اپنے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں لے لیا، تو اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا کہ آپ کو ان کو اسپیشل اسٹیٹس دینا تھا کشمیر کے جیسا جو بھی حالات تھے۔ جی، اب جو ہے اب انٹرنیشنل فورسز، یہ اس بات جو انٹرنیشنل سینیریو بن رہا ہے، چائنا کا انویسٹمنٹ آ رہا ہے، سپیک یا اور بھی انٹرنیشنل پرابلمس ہیں، اس میں آپ کو لگا کہ اس علاقے کو کوئی پروٹیکشن دیا جائے اور ایک آپٹکس نظر آئے کہ یہاں سے انویسٹمنٹ آئیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کی محرومیوں کو دیکھتے ہوئے یہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں، جی، ان کا ڈیسیشن ہوا ہے، کسی اس کے فیکٹرز الگ ہیں۔ جی، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عسکری قیادت اس پہ بات کرتی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن سیاسی قیادت کو اس پہ لیڈ لینا پڑے گا۔ یہ پارلیمنٹ کے تھرو ہوگا۔ اگر آپ نے کانسٹیٹیوشن میں اگر امینڈمنٹ کرنا بھی ہے، آرٹیکل 1 میں تو آپ نہیں کر سکتے کشمیر ایشو کی وجہ سے، اگر 51, 59 اور 257 جو آرٹیکلز ہیں اس میں اگر آپ نے ترامیم کرنی ہے تو اس کے لیے بھی 2/3 میجورٹی سے پارلیمنٹ کے تھرو ہوگا، اور سینٹ میں جس طرح ہوا تھا پارلیمنٹ میں بھی ویسا ہی ہوگا، لیکن ہوگا ضرور، لیکن ایک پروسیس ہوگا۔ بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ضرور کریں، لیکن اس کا تعلق یہ جوڑنا، یہ ہمدردیاں لینا کہ لوگوں کے محرومیوں کا 73 ایئرس کے بعد کسی کو احساس ہوا، تو اس بات کو میں نہیں مانتا، یہ احساس نہیں ہے۔ یہ احساس ہوتا تو آپ کو یہاں کے اسٹیک ہولڈرز کو، لوگوں کو بٹھا کے ساتھ بیٹھ کے کرنا ہوتا۔ 2018 میں جو چیزیں ہوئی ہیں، جو بیانک قسم کا آرڈر آیا تھا، وہ اگر اس طرح کا ہو تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ جہاں تک آزاد کشمیر کی بات ہے اور ہمارا اسٹیٹس کی بات ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جی، ان کا 1974 کا کانسٹیٹیوشن، ہمارا 2009 کا آرڈر نکلا، یہ آپس میں کٹ پیسٹ ہے، نہ ان کے اختیارات میں کوئی فرق ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسا ایکسٹرا کوئی چیز۔ وہاں پرائم منسٹر ہے، یہاں آپ کا CM ہے، ٹھیک ہے، وہاں پریزیڈنٹ ہے، یہاں گورنر ہے، باقی کام وہی ہے۔ جی، آپ کہتے ہیں کشمیر والے مخالفت کرتے ہیں، حریت کانفرنس کس کا ہے؟ آل حریت کانفرنس جو ہے جب گلگت بلتستان کے صوبے کی مخالفت کرتی ہے تو اس کو بنایا کس نے؟ وہ جہاد انڈسٹری کا حصہ رہی نا، وہ سارا وہی لوگ ہیں۔ جی،
آپ جب چاہیں تو اس کے ذریعے اس پروکسی کے ذریعے اس چیز کو رکواتے ہیں، آپ جب چاہیں اس کو کہتے ہیں نہیں اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ میں کمٹمنٹ ہے، ول ہے تو آپ کریں گے، نہیں ہے تو آپ بالکل نہیں کریں گے. جی علی احمد جان صاحب اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، بات بالکل صحیح ہے جو ہے، لیکن ایک بات جو آپ کہتے ہیں کہ ایک دم احساس ہوا، احساس نہیں ہوا. 2-3 جملے، جو 2-3 باتیں بیان آپ جوڑ کے دیکھیں. جس بات کو شاہ محمود قریشی کہتا ہے کہ انڈیا پرووک کر رہا ہے یہاں پہ سب نیشنلزم کو، تو سب نیشنلزم کیا چیز ہے؟ سب نیشنلزم بیس کرتی ہے ان بنیادی حقوق کی محرومی سے کہ جو دنیا کے ہر شہری کو حاصل ہیں لیکن گلگت بلتستان کے رہنے والے لوگوں کو نہیں ہے، جس کو گارنٹی کیا ہے UN نے اپنے چارٹر میں، جس کو گارنٹی کیا ہے پاکستان نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں، لیکن وہ گلگت میں میسر نہیں ہے. جی. اب بات یہ ہوئی کہ اگر ہم انڈیا کے یا کسی کے بھی سب نیشنلزم کے پرووکیشن کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ ہم گلگت بلتستان میں لوگوں کو وہ تمام حقوق دے دیں جس کا UN نے اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن نے وعدہ کیا. تو اس کے تلاش میں اب یہ بات ہو رہی ہے. اب جب اس کی تلاش میں اس کو حل نکالنے کے لیے بات ہو رہی ہے تو ابھی تک جو ہمارا گلہ ہے، جو ہماری ریزرویشن ہے، وہ یہ ہے کہ سب اسٹیک ہولڈر ہیں ماں سوائے گلگت بلتستان کے اپنے لوگوں کے. ہر آدمی جا کے بات کرتا ہے، شیخ رشید سے لے کے محمد یوسف تک، لیکن گلگت بلتستان کا کوئی آدمی اس کنسلٹیشن کا پروسیس کا حصہ نہیں ہے. جی. تو یہ کنسلٹیشن خود جو ہے میننگ لیس ہو جاتی ہے. یہ کنسلٹیشن خود ایک آئی واش ہو جاتی ہے، ٹوکن ہو جاتی ہے، جب اسٹیک ہولڈر اور خاص طور پر وہ جو نگیٹیولی اور پازیٹیولی اس سارے ایکشن کے بینیفیشریز ہیں اس کو انوالو نہ کیا جائے. جی. تو آپ پھر ایک سٹیٹمنٹ بنے گا کہ ہم نے گلگت بلتستان کے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق جو دنیا بھر میں ہیں دے دیے ہیں. کیونکہ UNCIP کے آپ ریزولوشنز پڑھیں تو اس کے اندر 2 باتیں ہیں. ایک لوکل اتھارٹی کے قیام کی بات ہے کہ جو یہاں کے انتظامی معاملات چلائے انڈیپینڈنٹلی. سیکنڈ، ان لوگوں کے حقوق اس سارے انسرجنسی یا ایمرجنسی کے دوران تلف نہیں ہوں گے. جی. ان کو کسی طریقے سے ان کے بنیادی حقوق دیے جا سکیں گے. جی. جو آج تک نہیں دیے گئے. اب بات احساس کی نہیں ہے، بات ہے اس شطرنج کی چال میں مہرے اس جگہ پہ آگے ہیں جہاں پر اس کا حل نکالے بغیر آگے موو نہیں کیا جا سکتا. صحیح. تو موو نہیں. قاسم نسیم صاحب آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ ہیلو. جی قاسم نسیم صاحب. قاسم نسیم صاحب، ہم جو عامر حسین صاحب اور علی احمد جان صاحب کی گفتگو آپ نے یقیناً سنی ہوگی، تو وہ تو ان کی باتوں سے میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ تو اس میں سب سے زیادہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو اس سارے پروسیس کے اندر ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہے. آپ کہاں تک اس احساس سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہیلو قاسم نسیم صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ غالباً لگتا ہے کہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ہم دوبارہ کوشش کریں گے کہ قاسم نسیم صاحب سے کسی طریقے سے رابطہ کیا جائے. بلکہ ٹائم بھی بالکل ختم ہو گیا ہے، وقت بالکل کم رہ گیا ہے. تو اب آپ دونوں سے ایک منٹ میں یہ بتائیے گا کہ چونکہ میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا، تو اس پروسیس میں وہاں کے لوگوں کا جس احساس محرومی کا آپ لوگوں نے ذکر کیا کہ ان کے بات نہیں سنی جا رہی ہے، اس کا نتیجہ پھر کیا آ سکتا ہے؟ نہیں، لوگ اور نہیں کریں گے کسی قسم کے سالوشن کو، اس پر لوگوں کی ریزرویشنز ہوں گے. لوگ جو ہیں پھر جو عوامی ایک رد عمل سامنے آئے گا. اگر لوگوں کی توقعات پہ یہ بات پوری نہیں اتری تو لوگوں کا ایک رد عمل سامنے آئے گا، اور وہ جو رد عمل ہوگا وہ اس سے زیادہ شدید بھی ہو سکتا ہے اور اس سے زیادہ جو ہے ہارش بھی ہو سکتا ہے. اگر لوگوں کو کنسلٹیشن کے اس پروسیس میں تھرو دیئر الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ٹرو سینس میں اگر ان سے پوچھا گیا، اگر ان کی ریکمنڈیشنز کے اوپر ایک سالوشن نکالنے کی کوشش کی گئی،
تو لوگ اس کو آن کریں گے. پاکستان کے لیے بھی اچھا ہوگا, یہ لوگوں کے لیے بھی اچھا ہوگا, سب کے لیے بہتر ہوگا. جی عامر صاحب آپ کیا؟ بالکل میں علی بھائی کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک تو پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوا نا, کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے, وہ 2017 کے رپورٹ کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو یہ اچھا وقت ہے, اس وقت آپ کریں, لوگوں کو شامل کریں, کنسلٹیشن کریں اور ایک لو میرج کروا دیں. جی. یہ جو زبردستی کی شادیاں ختم کر دیں, فورس میرج کی کوئی ضرورت نہیں. اب اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ تمام جو پارٹنرس ہیں اس شادی کے, ان سب کو اتفاق پہ ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے. اور یہ جو اسٹیک ہولڈر, ارینج میرج سے آپ لو میرج پہ آ گئے. دیکھیں دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے میرج آف کنوینئنس, مینیج آف کنوینئنس چاہیے. بالکل. اب اس میں ایک بات یہ بھی ہے نا, دیکھیں میں اب بتاؤں کہ دنیا میں ہر جگہ اسٹیبلشمنٹ ہے, پینٹاگون بھی کرتا ہے امریکہ میں. بات یہ ہے کہ وہ اسٹیک ہولڈر کے طور پہ آتے ہیں. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے ڈومین کے اندر آئے, پارلیمنٹ کا اپنا ہو, اسٹیبلشمنٹ کا اپنا رول ہو, وہاں کے لوکل لوگوں کی جو محرومیہ ہے اس کے ازالے کے لیے, ان کا جو ایکومولیٹڈ اینگر ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ان کا اپنا رول ہو. یہ سارے لوگ مل کے کریں گے تو پائیدار حل نکلے گا اور اس پہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. دیکھیں حقوق روکنے سے انسٹیبلٹی آتی ہے, حقوق دینے سے اسٹیبلٹی آتی ہے, یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جمہوریت سے اسٹیبلٹی آتی ہے, جمہوریت کو روکنے سے, راشننگ کرنے سے انسٹیبلٹی آتی ہے. یہ چیزیں جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تو یہ معاملات بہتر نہیں ہوں گے. اسی پازیٹیو نوٹ کے ساتھ کہ حقوق دینے سے استحکام آئے گا, حقوق دینے سے, حقوق نہ دینے سے عدم استحکام آئے گا. اسی کے ساتھ مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اگلے ہفتے ہم اگلے موضوع کے ساتھ پھر ملیں گے.